नाज़रीन, टैग टीवी यूके में हम इस वक्त बैठे हुए हैं एक बहुत ही खूबसूरत शायर, हमारे अहद के वो शायर। जब हम उनको पढ़ते सुनते हैं तो हमें याद आती है उस लेगेसी की जो हबीब जालिब, फैज़ साहब, अहमद फराज, मगर रंग इनका अपना है। और ये अपने अंदाज में जो हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उस पर इंतहाई शायराना अंदाज में मगर बहुत ही साफ बयानिया के साथ अपनी बात कर रहे हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ आतिफ तौकीर भाई को। शुक्रिया। आपको जब भी हमने सुना, चाहे हम कनाडा में हों, अमेरिका में हों, दुनिया के किसी हिस्से में हो, इस ग्लोबल विलेज में, तो उर्दू के कारी होने के नाते हमें एहसास होता है कि वो जो लेगेसी है उसको लेकर आगे जाने वाला एक शायर है अपने अंदाज में, अपनी इंतहाई भरपूर तख्लीकी आहंग के साथ। मुनीर नियाज़ी ने कहीं कहा है कि कोई वारिस ज़रूर होता है, तख्त खाली रहा नहीं करते। वो जो कैफियत है आपको सुनने की, आपको ख़ुद उसका अंदाज़ा है कि आप उस लेगेसी का कितना अहम किरदार है। मैं दो चीज़ें बताऊँ यहाँ पर। एक तो बड़ी सच्ची बात, और वो ये है कि मुझे मेरा हमेशा से ख्वाहिश रही है, कोशिश रही है, इंटेंशन भी रही है कि मैं रोमानवी लिखूं। मज़ाहमती अदब मेरे ख़्याल में मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं लिखूं, और मैं हमेशा चाहता रहूं कि इससे दूरी रह जाए। लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इस वक्त, अगर उस दुनिया में क्योंकि कोई भी लिखारी हो या मुसन्निफ़ हो या शायर हो, वो माहौल से कट के नहीं रह सकता। तो ये पहली बात तो ये कि बड़ी खौफनाक हद तक इस वक्त सूरत हाल बिगड़ चुकी है, और ऐसे मौके पर अगर हम आज की दुरुस्त तारीख़ नहीं लिखते तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। तो मैं मजबूरी, यकीन कीजिए, मैं बड़ी मजबूरी में मुझे इस तरफ जो है वो आना पड़ा। लेकिन ज़ाहिर है शायरी चूँकि इंटेंशन उसमें नहीं होती, डेलिब्रेशन नहीं होती, तो जैसा माहौल होता है वैसे ही आपको अदब दिखाई देने लगता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो फैज़ साहब या जालिब या फराज का दौर था, उस दौर में मज़ाहमत करने वाले शोरा को आप हीरो समझा करते थे। वो आमिरों के, वो इस्टेब्लिशमेंट के तो बागी होते थे, गद्दार भी होते थे, लेकिन वो कौम के हीरो होते थे। हम आज जिस ऐद में हैं वहाँ पर शायद इसीलिए ऐसी आवाज़ें उठ ही नहीं सकती, खौफज़दा हैं। खौफ इस कदर फैल गया है कि आज जो कौम की लड़ाई लड़ रहा है, जो हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, जो इंसानों की बात कर रहा है, जो गुर्बत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, वो विलन भी है। वो अशराफिया का भी बागी है, अशराफिया का भी गद्दार है, और वो आवाम की तरफ से भी उसे वो चौके मिलते हैं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि जालिब साहब या फराज साहब या फैज़ साहब वो बड़े अच्छे दौर के लोग थे, और उस दौर के आमिर भी कोई तहजीब याफ्ता थे। अब जो हालत है ये तो एक ऐसी घुटन है अब कि यहाँ पर जो शायद कुछ लिखना चाहते भी हों, शायद मुझसे बहुत अच्छा लिखने वाले भी हों, लेकिन उनमें हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो इस खौफ से बाहर निकल सकें और कह सकें। आपने बात की कि आप वो जो नाजुक कैफियतें हैं, वो जो एहसासात हैं, उनकी शायरी करना चाहते थे, मगर माहौल कुछ ऐसा है कि वो जो कैफियत हैं आपकी शायरी में, वो कैफियत वही हैं, उसमें एक मज़ाहमती रंग जो है। वो मैं अब इसके लिए मेरे ख्याल में सबसे बेहतर होगा मैं वो एक नज़्म सुना दूँ आपको। इसका नाम है शिकायत, क्योंकि ये और ये कैफियत और थीम बहुत पुरानी है। बात यह है कि जो भी मज़ाहमती अदब तख्लीक कर रहे होते हैं शोरा, उनको उनकी महबूबाओं की तरफ से एक शिकायत उनसे ज़रूर की जाती है, और वो ये कि आप रोमानवी क्यों नहीं लिखते। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, इसी कैफियत का बयानिया है। मैं वो एक नज़्म है, इसका नाम है शिकायत। बिस्मिल्लाह। तेरी बाहों में भी आता है ख्याल दुनिया, तेरी बाहों में भी आता है ख्याल दुनिया, तेरी आंखों में भी वहशत का जुनून दिखता है। तेरी बाहों में भी आता है ख्याल दुनिया, तेरी आंखों में भी वहशत का जुनून दिखता है, तेरे पहलू की हरारत में भी कोहरे का गुमा, तेरी आगोश के साए में भी गम बिकता है। तेरे होंठों की जवां खेज सहर अपनी जगह, मेरे माथे की शिकन धूप से आलूदा है।
تیرے بہکے ہوئے ہاتھوں کی ڈگر اپنی جگہ، پر میرا ذہن کسی سوچ سے آسودہ ہے۔ تیرے آنچل کی ہواؤں میں بھی دم گھٹتا ہے، تیری پلکوں پہ اگے ملتے ہیں دریا جانا۔ تیرے آنچل کی ہواؤں میں بھی دم گھٹتا ہے، تیری پلکوں پہ اگے ملتے ہیں دریا جانا۔ تیری زلفوں کی گھٹا تازہ و شاداب سہی، پر میرے سانس اٹھا لاتے ہیں صحرا جانا۔ قریاؤ کوچاؤ بازار میں معصوم بدن، پیٹ کی آگ بدن ہی سے بجھانے نکلے۔ قریاؤ کوچاؤ بازار میں معصوم بدن، پیٹ کی آگ بدن ہی سے بجھانے نکلے۔ مذہب و رسم و ثقافت کے جنوں سے لرزاں، سرخ آنکھوں میں لیے شب کے فسانے نکلے۔ جلتے کٹتے ہوئے اجسام کی بو ایسی ہے، تیری مہکی ہوئی قربت کے فسوں سے آگے۔ تجھ کو دیکھوں پہ کہیں اور نکل جاتا ہوں، تیرے ہونے سے پرے اپنے جنوں سے آگے۔ بانج طاقوں سے ہواؤں کا گزر ہوتا ہے، اور سرے راہ گزر سارے دیے رکھے ہیں۔ بانج طاقوں سے ہواؤں کا گزر ہوتا ہے، اور سرے راہ گزر سارے دیے رکھے ہیں۔ گنبد حکم سے ہر روز صدا آندھی کی، اونگنے والے دیے لو کے لیے رکھے ہیں۔ سرمئی آنکھ میں کاجل ابھی ٹھہرے کے چلے، سرمئی آنکھ میں کاجل ابھی ٹھہرے کے چلے۔ عکس ڈالے ہیں بدل شیخ کی چالاکی نے، نشہ بڑھتا نہیں وحشت کے بڑھی جاتی ہے۔ جام میں جیسے ملایا ہو لہو ساقی نے۔ دہشت و خوف کے تفریق کے زنہ میں ہر نئی رت نئی تقسیم کے در کھولے گی۔ ہر نیا دن نئے عالم اٹھا لائے گا، ہر نیا دن نئے عالم اٹھا لائے گا۔ ہر نئی چپ نئی تعظیم کے در کھولے گی۔ اب میرے خواب سے شرمندہ ہیں، میں وہاں ہوں کہ جہاں صرف بغاوت ہوگی۔ اس تعفن میں تنفس کی دعا رہنے دو، ایسے ماحول میں کیا خاک محبت ہوگی۔ اس تعفن میں تنفس کی دعا رہنے دو، ایسے ماحول میں کیا خاک محبت ہوگی۔ وقفہ نیند سے جگنو ہے کنارہ دیکھو، خواب اب کے بھی فقط خواب ہی پھونکے تو گیا۔ لمحہ ظلم پہ بھی لفظ نہ چیخے تو گئے، اب بھی شاعر کا قلم خون نہ تھوکے تو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ منیر نیازی کو بھی میں نے کوٹ کیا، زندگی کے ایک حصے میں وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو گئے کپل آف ویکس کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے شاعری کا مقصد سماج کو خوبصورت بنانا ہے، اگر شاعری نہیں بنا سکی تو میں عملی طور پر ایکٹیویزم میں آتا ہوں۔ آپ ایکٹیویزم میں اس طرح تو نہیں آئے، آپ نے شاعری کا ہی رستہ اپنایا اور وہ بات کی جو تبدیلی کی بات ہے۔ تبدیلی شاید معاشرے میں تبدیل کرنے کا نام نہ ہو، ذہن کی تبدیلی سب سے اہم بات ہے۔ اس ساری صورتحال میں جو ذہن کی تبدیلی کا عمل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی نظمیں غزلیں اتنی پاپولر ہوئیں وہ ذہنوں کی اذہان کی تبدیلی کا کوئی ذریعہ بن رہی ہیں؟ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو نا وہ تو ریلیونٹ ہے، وہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں، پسند ناپسند۔ یہ تو میرے خیال میں جو قلم کار ہے، جو شاعر ہے، اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ کسی نہیں پڑھنا ہے تو مت پڑھے۔ بات سادہ سی ہے، وہ یہ ہے کہ شاعر کا کام نہ معاشرہ تبدیل کرنا ہے، شاعر کا کام نہ اذہان تبدیل کرنا ہے، شاعر کا ایک کام ہی نہیں ہے۔ شاعر کا کام ہے اپنے دور کی درست تاریخ لکھنا۔ آپ جب کسی دور کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک تو وہ دور آپ کو تاریخ کی صورت میں ملتا ہے جو ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے، درست تاریخ یا قریب درست تاریخ آپ کو اس دور کے ادب میں ملتی ہے۔ شاہ کی ہے غسل صحت کی خبر، دیکھیے کب دن پھرے حمام کے، یہ آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو غالب کے نظر آئے گا۔ دلی کا اگر آپ احوال جاننا چاہیں گے تو آپ کو میر پڑھنا پڑے گا۔ باقی تو جو مورخ لکھتے ہیں وہ مورخ کس طرح لکھتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو بات سادہ سی ہے، میں آج کے دور کی درست تاریخ لکھ دوں گا جس طرح میں اس دور کو دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے لوگ وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ وہ دور کیسا تھا، کیونکہ وہ جب تاریخ پڑھیں گے تو انہیں کچھ اور ملے گا، اور ادب پڑھیں گے تو انہیں درست تاریخ مل جائے گی۔ آپ نے پیچھے بات کی کہ غالب، معافی چاہتا ہوں، جالب، فیض اور فراز کے تناظر میں ہم دیکھیں تو وہ اپنے وقت کے ہیرو تھے، مگر آج کے جو سچے مزاحمتی شاعر ہیں وہ اپنے لوگوں کے ہیرو بھی نہیں ہیں۔ مگر ہم اگر ریکال کریں تو جالب بھی جیل میں کئی بار گئے، فیض صاحب بھی، فراز پہ بھی کئی طرح کی مشکلات آئیں اور ان کو وہ اپنے وقتوں میں غدار بھی کہا گیا۔
وہ ہیرو تو شاید آج اس طرح بنے ہیں, ان وقتوں میں شاید نہیں تھے کیا؟ عوام میں تو تھے, عوام میں تو تھے. اشرافیہ کے خلاف تھے وہ, اور اشرافیوں نے جیل میں بھی ڈالتی تھی. عوام تو ظاہر ہے جیل میں نہیں ڈالتی, اشرافیوں نے جلا وطن بھی کر دیتی تھی, اشرافیوں نے لیبل بھی کرتی تھی. لیکن اب آپ دیکھیں تو عوام کے اندر آپ نے ایسا زہر گھول دیا ہے کہ عوام میں ظاہر ہے اب بھی ایسا نہیں ہے کہ تمام ہی لوگ آپ کو غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں, بہت سارے احباب ہیں, لیکن وہ جو ایلیمنٹ اب آپ کو عوام میں نظر آتا ہے, میرے خیال میں ہم نے اپنی تہذیب میں یہ وہ سفر ہے جو منفی انداز سے کیا ہے. ہم شاید 30-40 سال بعد 30-40 سال پہلے جو ہے وہ قبل کا راستہ اختیار کر گئے ہیں. یعنی ہمیں جو 30-40 سال بعد پیش رفت دیکھنی چاہیے تھی اپنے معاشرے میں, وہ پیش رفت نہیں بلکہ وہ الٹا سفر ہے. آپ کی ایک مشہور زمانہ نظم ہے بھوک غدار ہے, وہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں, چونکہ غداری کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ بات چیت کو کچھ ریلیٹ کرتے ہیں. وہ ہے کہ بھوک غدار ہے, بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکھنا گناہ, پیاس غدار ہے, پیاس میں آسمانوں کو تکنا گناہ, لفظ غدار ہیں, سچ میں لپٹے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہیں, سچ بھی غدار ہے, فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے. خواب غدار ہیں, خواب غدار ہیں, زندگی کو نئی کروٹیں بخشنے والے سارے تصور, نئی جستجو کے قرینے, نئے راستے پر اٹھائے گئے سب قدم, سب سوالات غدار ہیں. وقت غدار ہے, وقت کا ساز و آہنگ بھی اور نئی لے پہ اگتی صدائیں بھی غدار ہیں. بھوک کے راج پر, خوف کے آج پر, غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محب وطن, دیس میں بسنے والا ہر ایک سچ پسند, ظلم و وحشت سے دوری پہ ہر کاربند, سانس لینے کا حق مانگنے والا ہر نوجوان, زندگی کی رمق کھوجنے والا ہر خاندان, سارے غدار ہیں, سارے جاسوس ہیں. حاکموں, سپہ سالاروں, اشرافیہ کے اشاروں پہ نہ ناچنے والے کفار ہیں. ناقدین سازشی, سوچنے والے گستاخ ہیں, اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں جو نگوں سر نہیں, وہ جنہیں فطرت سبز نے جاں فشانی سے لوگوں کے چہروں پہ اگتی تھکن, وحشتیں, تیرگی, دور پرشور کی سچی تاریخ میں ٹانک دینے کی گستاخیوں کا جریدہ کیا. آیت مفلسی سے کوئی سرکشی, گنبد تشنگی پر شکایت کوئی, مذہب تیرا بختی کی توہین ہے. اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے, اور ویسے بھی گندم تو شیطانیت ہی کی ایجاد ہے. کیا بات ہے. جب آپ غداری کی بات اس آہنگ میں کرتے ہیں کہ ایک معاشرہ غداری کے پیرامیٹر اب اس طرح لگا رہا ہے, اس نظم کو سنتے ہوئے, پڑھتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی بہت زیادہ مشکلات نہیں آئیں گی, مگر آپ نے بہت ساری شاعری ایسی بھی کی جو آپ کو مشکلات میں ڈال سکتی ہے. جیسے غاصبوں فوجیوں کی بات کی آپ نے, اس تناظر میں آپ کو پاکستان جانے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ ظاہر دقت تو ہوتی, لیکن میں پھر بتا دوں کہ جو شاعر کے ساتھ یا کسی بھی ادیب کے ساتھ اسے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسے بے پرواہ ضرور ہونا چاہیے. بہت اچھی بات. تو بات یہ کہ جب تک آپ اگر آپ سوچیں گے, اگر آپ خوف میں آ جائیں گے, پھر ادب تخلیق نہیں ہوگا, اور سچ پھر آپ نہیں لکھ سکتے. تو پھر آپ کے پاس سادہ سا ایک چوائس ہے, آپ اس طرف یہ والا راستہ اختیار کر لیں, یا آپ ادب تخلیق کر لیں, یا پھر آپ چھوڑ دیں. اگر وہ قلم آپ نے دے دینا ہے تو پھر دے دیجیے. میرے خیال میں تو سادہ سی بات ہے. مشکلات تو ہوں گی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مشکلات نہ ہوں, لیکن میں وہ مشکلات ختم کرنے کے لیے جو پے کرنے کا سوچوں تو وہ پھر تھوڑا سا قیمت زیادہ ہے. ایک ہمارے ہاں ادب برائے ادب کے لوگوں کا پرسیپشن رہا ہمیشہ سے کہ جو مزاحمتی شاعری ہے یہ اسٹیٹمنٹل ہے, اور جو اصل شاعری ہے وہ طلسماتی کیفیتوں کی شاعری ہے. مگر جب ہم آپ کی شاعری سنتے ہیں تو اس میں تو طلسماتی کیفیتیں ہوتی, وہ مزاحمتی شاعری ہے, مگر طلسماتی کیفیتیں جو ہیں وہ اوور ویلمنگ ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ نے ایک رستہ تخلیقی نکالا, یہ آپ نے کوئی شعوری کاوش کی, یا یہ آپ کے اندر جو ایک پورے کا پورا آپ کا شعری سٹرکچر ان بلٹ ہے وہ اس کو خود ہی لے کر چلا گئے؟ میرے خیال میں روایتی شاعری چونکہ میں نے کافی پڑھی ہے اساتذہ سے لے کے, اور پھر دوسرا فارسی زبان کی وجہ سے بھی
جو فارسی ادب ہے اس کو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. میرے خیال میں کوئی بھی جو شاعر ہوتا ہے یا ادیب ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں, اس کا جو پورا سفر ہے وہ مجموعی تاثر اس کا قائم کرتے ہیں. تو آپ کوئی جو کسی تعمیراتی جو مشین ہوتی ہے جس میں سے وہ گارا نکلتا ہے, جس سے وہ سیمنٹ آپ ڈالتے ہیں, اس میں ساری چیزیں آپ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پیسٹ نکلتا ہے جس سے آپ اینٹیں لگا دیتے ہیں, لیکن نکلتا وہی ہے جو آپ نے. تو اسی طرح جو شاعر پڑھتا ہے اور جو اس نے پڑھا ہوتا ہے وہ سب اس میں موجود ہوتا ہے, اور پھر جب دنیا کو دیکھتا ہے اظہاریہ اس کے اندر ہوتے ہیں, اور جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو پھر وہ یہ آمیزش ہوتی ہے. ظاہر ہے میں ایک نئے ماحول میں ہوں, یہ ماحول فیض کے ماحول سے کافی مختلف ہے, فراز کے ماحول سے بھی مختلف ہے. اس وقت ایک کھلے عام ایک عامر آپ کے سامنے ہوتا تھا, آپ کو معلوم ہوتا تھا آپ کا دشمن کہاں ہے اور آپ اس سے بات کر لیتے تھے, لیکن اب معاملہ بالکل مختلف ہے. ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, شاعری میں تو خیر نہیں لیکن نثر میں کم سے کم یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بات کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ جمہوریت کے خلاف چلی جائے, کیونکہ آپ کے سامنے چہرہ ہے جمہوریت کا اور اصل میں وہ جمہوریت کے پیچھے جو چلا رہے ہیں سارا معاملہ وہ پھر وہی ہیں. تو بڑا مشکل ہے یہ ماحول, لیکن ماحول نیا ہے, اور جو بیانیے ہیں, جو اظہاریے ہیں, اور خاص طور پہ جو روایات ہیں ہماری اردو شاعری کی, وہ ایک صدیوں کی مسافت سے آئی ہیں. تو میرے ہمیں ایک اچھا ایک مکسچر بنتا ہے, آمیزہ ہے یہ. آپ نے جمہوریت کی بات خیر میں نے کیونکہ نون راشد کو بھی پڑھا ہے میں نے, اور انتہائی جو رومانوی شعراء ہیں میں نے وہ بھی پڑھے ہیں, اور میں نے جو فیض ہیں اور جالب اور فراز ان کو بھی پڑھا ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک کولاج سا بن جاتا ہے, بنتا ہے, بالکل بنتا ہے. آپ نے جمہوریت کی بات کی, آج کی جمہوریت کی بات کی, جس کے سامنے بالکل آپ نے درست کہا کہ چہرہ کچھ اور ہے اور پتہ نہیں پس پردہ کچھ اور ہے. اسی تناظر میں آپ نے اپنی شعرا آفاق نظم غاصبو فوجیو میں فرمائش کروں گا کہ ضرور اس بات چیت میں بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. وہ نظم 1999 میں جب مارشل لا لگا تھا تب کیے, تو اس میں میرا دشمن تو بڑا واضح تھا, سامنے تھا, ایک عامر تھا. لیکن میں یہ 2013-14 کی بات ہے, وہ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے جب میں اپنی وہ کتاب جمع کر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا, تو اور یہ تو میرے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی یہ, تو انہوں نے کہا یہ تو آپ فوراً اٹھائیں, یہ تو مجھے چاہیے یہ نظم, اور بلکہ آپ پڑھیں, میں آپ کو ریکارڈ کرتا ہوں. میں نے کہا جی کیوں؟ ان دنوں وہ پاکستان میں وہ شکریہ راحیل شریف وغیرہ چل رہا تھا معاملہ, تو یہ دکھ کی بھی بات ہے. خیر میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کاش کہ ہماری نظمیں پرانی ہو جائیں. یہ دکھ کی بات ہے کہ 15-20 سال بعد بھی جو ایک نظم ہے وہ بالکل ویسے ہی تازہ ہو, تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کا معاشرہ کس قدر جمود کا شکار ہے, کتنا سکوت ہے اس میں پروگریس کے اعتبار سے. نظم ہے کہ دل گرفتہ ہے مٹی کی تحقیر پر, کون ماتم کرے اپنی زنجیر پر, تم شہنشاہ ہو تم شہنشاہ گر, ہم نے سر رکھ دیا خود ہی شمشیر پر, تم ہو کون و مکان تم زمین و زماں, شہر یاراں کو دکھ ہے تو تقدیر پر, داد بھی دے رہے ہیں تمہیں مفلساں, شکریہ غاصب ہو شکریہ فوجی ہو. یہ میرا دیس ہے جو شفق رنگ تھا, جس کے مشرق سے مغرب تلک رنگ تھا, جس کے کھیتوں کی ہریالیاں مثل تھیں, جس کے شہروں کی پہچان دھنک رنگ تھا, جس کے لوگوں کے چرچے تھے سنسار میں, ہر گلوکار و شاعر مہک رنگ تھا, اور اب ہر طرف وحشتوں کے نشان, شکریہ غاصب ہو شکریہ فوجی ہو. تم نے بچوں کو نفرت کی تعلیم دی, دیس کو مثل زندہ کیا, تم نے مٹی میں فرقوں کی بو گوند دی, تم نے نسلوں کو ویراں کیا, تم نے بچوں کو نفرت کی تعلیم دی, دیس کو مثل زندہ کیا, اور کیسے ہو تعریف و نکھت بیاں, شکریہ غاصب ہو شکریہ فوجی ہو. کوئی آواز اٹھے تو غدار ہے, تم کے بنگال کاٹو مگر خیر ہے, امن کی بات تشویش ہے اور خود, پیر دشمن کے چاٹو مگر خیر ہے, کوئی بولے تو سر تک اڑا دو کہ تم, سارا بولان بانٹو مگر خیر ہے, قوم ہے ناسمجھ تم ہو فکر جہاں, شکریہ غاصب ہو شکریہ فوجی. کیا بات ہے. میں بیچ میں جو بے ساختہ داد دینے کا عمل ہے اس کو روکے ہوئے تھا, میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خوبصورت نظم اور ناظرین کے بیچ میں حائل نہ ہو. آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کی صورتحال مختلف ہے, وہ لیگیسی جو فیض, حبیب جالب اور فراز کی تھی جس کے آپ امین ہیں, وہ اب اس طرح کی ہیرو شپ نہیں رہی, مگر پھر بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کے چاہنے والے آپ
کو سننے والے لاکھوں شاید کروڑوں ہیں. آپ کی بات پہنچ رہی ہے. اور وہ جس تبدیلی کی میں نے بات کی, تبدیلی اصل میں تو اذہان کی تبدیلی ہے, باقی تو ریلیٹو بات ہے. ویسے تو خیر ہر بات ہی ریلیٹو ہے. تو آپ کو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, عوام میں پرسیپشن اس طرح کا ڈال دیا کہ عوام بھی آپ جیسے فنکاروں کو غدار کہے گی, ساری نہیں مگر ایک پرسیپشن بن گیا, مائنڈ سیٹ بن گیا, مگر اس کے باوجود بات پہنچ رہی ہے. اور یہ بہت ہی مؤثر ہے. اگر آپ وہی غزل کی روایتی زبان میں روایتی باتیں کر رہے ہوتے, بے شک آپ کا انداز کتنا ہی نوکیلا اور نویکلا کیوں نہ ہوتا, وہ امپیکٹ نہ چھوڑتا. تو یہ آپ کو احساس ہوتا ہے اس بات کا؟ ہاں, میرے خیال میں کیونکہ ہماری جو خاص طور پر ہندوستان پورے کی ایک روایت ہے, وہ یہ کہ کسی نہ کسی سطح پہ جا کے ثقافت میں ظاہر ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے سائنس زبان کا. تو ہمارے پورا علاقہ وہ اس میں زبان کا بڑا حساس معاملہ ہے ہمارے لیے. اور شاعری چونکہ زبان کا بہت ہی ایکسٹریم اظہاریہ ہے, وہ شاعری بہت تکلیف دہ حد تک جو ہے وہ ہمیں ہمارے قریب ہوتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو بچپن کے وہ گلیس میں وہ چیزیں بیچنے والے بھی وہی یاد ہوں گے جو آواز لگاتے ہوئے کوئی قافیہ, کوئی ان کی جملے میں موسیقیت ہو. بالکل ٹھیک بات. وہ جو گول گپے والا آیا گول گپے لایا جیسا ہے نا, وہ بھی تو اس لیے وہ یاد ہمیں اس لیے ہو جاتا ہے شاعری. اور میرے خیال میں ایک خاص حد سے آگے جائیں تو ہمیں دیکھیں گے کہ یہ پوری دنیا میں معاملہ ہے. موسیقی انسان نے پیدا نہیں کی, موسیقی انسان سے بہت پہلے فطرت کی بنائی ہوئی چیز ہے. شاعری چونکہ موسیقیت سے تعلق رکھتی ہے تو یہ ہمیں زیادہ دیر ہمارے پاس رہتی ہے. دوسری بات, شاعری یاد ہو جاتی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتی ہے. کوئی بات اس طرح سے یاد نہیں ہوتی. آپ کوئی تقریر کریں گے, وہ تقریر کے پوائنٹس یاد ہو سکتے ہیں, وہ آئیڈیا یاد ہو سکتا ہے, لیکن وہ پوری تقریر ہو بہو ایسی نہیں ہوتی. اور اس طرح شاعری جو میسج ہے شاعری کا وہ ہو بہو آگے چلا جاتا ہے, اور ردم کی وجہ سے وہ لوگ یاد کرتے چلے جاتے ہیں. اور اسی لیے شاعری کا امپیکٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. وہ خاص طور پر اردو شاعری چونکہ اس میں موسیقیت کی بے انتہا اس کی اہمیت ہے, اس لیے اردو شاعری نے ہمیشہ اپنا کام کیا ہے, مزاحمت کا ہو یا دوسرا. اردو شاعری لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے اور وہ پیغام کو پوری طرح آگے پہنچا دیتی ہے. بہت شکریہ عاطف توقیر بھائی, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کی فلائٹ بھی ہے جرمنی کے لیے, اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں, اور ہمارے ناظرین اور ہمارے ناظرین بھی فیضیاب ہو رہے ہیں. کوئی بات جو ہماری اس مختصر گفتگو کے دوران آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں, شامل کرنا چاہیں؟ میں وہ آخر میں 3 شعر سنا دیتا ہوں. میرے خیال میں وہ ساری بات وہی ہے جی, کہ پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے. پندارے شب غم کا دربار سلامت ہے, پر شم فروزاں کا انکار سلامت ہے. آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو, زنجیر سلامت ہے جھنکار سلامت ہے. کیا بات ہے, کیا زنجیر سلامت ہے جھنکار سلامت ہے. تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو, تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو. دستور سلامت ہے دستار سلامت. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ. سچی بات ہے کہ دستور سلامت ہے دستار سلامت ہے والی کیفیت ہے. اور یہ ایک ہماری مشترکہ جد و جہد ہے بطور آرٹسٹ کہ ہم کس طرح اپنا کردار ادا کر سکیں تاکہ تبدیلی کسی بھی قسم کی تو آئے. بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین, آپ نے ہمارے عہد کے ایک ایسے خوبصورت شاعر کی مختصر گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور ان کے شاعری کے کچھ حصے بھی سنے جو اگرچہ آپ پہلے ہی واقف ہوں گے, مگر یہ ایک امید کی کرن ہے کہ ابھی بھی احساس زندہ ہے, اور اس احساس کی بنیاد پر ہم زندہ رہیں گے. اس مختصر گفتگو کو ملاحظہ فرمانے کا بہت شکریہ.